शालोम एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट सुनील अटवाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गॉड ब्लेस चीचा वतनी। मैं आप सबों को प्रोग्राम गॉड ब्लेस चीचा वतनी में वेलकम करता हूं, खुश आमदीद कहता हूं। मुझे नहायत ही खुशी होती है जब आप अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त देते हैं ताकि हम खुदा के पाक कलाम के बारे में आपको सिखा सकें और हम सब की रूहानी तरक्की हो सके। मेरे अजीज़ों, खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि खुदा का बेटा यीशु मसीह इसलिए आया कि हम ज़िंदगी पाएँ, बल्कि कसरत की ज़िंदगी पाएँ। खुदा का बेटा किस लिए आया कि हम ज़िंदगी पाएँ, कसरत की ज़िंदगी पाएँ। खुदा के पाक कलाम में ये भी लिखा है कि खुदा ने अपने बेटे को इसलिए नहीं भेजा कि वो दुनिया पर सज़ा का हुक्म करे, बल्कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। हम कैसे निजात पा सकते हैं? खुदा के बेटे यीशु मसीह के वसीला से। यीशु मसीह पर ईमान रख कर हम निजात को हासिल कर सकते हैं। यीशु मसीह पर ईमान का क्या मतलब है कि जैसी तलीम खुदा के बेटे यीशु मसीह ने हमें दी है, उस सारी तलीमात पर अमल किया जाए और उनके हुक्मों पर अमल किया जाए ताकि हम सब हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो सकें और हम आखिर तक बर्दाश्त करके निजात को हासिल कर सकें। इसी तरह हम अपने हर प्रोग्राम में आपको एक नए गेस्ट के साथ मिलवाते हैं। आज भी हमारे साथ बहुत ही प्यारे और खुदा के अजीम खादम मौजूद हैं। मैं पास्टर विलियम जॉन साहब आपको वेलकम करता हूं, खुश आमदीद कहता हूं। थैंक यू सर, आपने मुझे अपने स्टूडियो में दावत दी है ताकि हम यहाँ बैठकर खुदा के कलाम की बातों को शेयर कर सकें। मेरा नाम पास्टर विलियम जॉन है, मैं चीचा वतनी का रहायशी हूँ और गिरदो नवाब में यहाँ खिदमत गुजारी का काम करते हुए रूहों की निजात और बदनों की शिफा के लिए काम कर रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ आइज़क टीवी के सारे प्रोग्रामों के लिए जिनसे दुनिया भर में निजात की खुशखबरी दी जाती है और लोग जिस्मानी और रूहानी तौर पर बरकत पा रहे हैं। इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, ख़ास तौर पर इस स्टूडियो के लिए जो हमारे शहर के अंदर हमें ये सहूलत मिली है कि हम दूसरे लोगों को भी आसमान के शहरी बना सकें, उनको बता सकें कि यीशु मसीह आने वाला है और उसकी आमदसानी के लिए लोगों को तैयार कर सकें। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू, खुदावंद आपको बरकत दे। इसी तरह हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक शुक्र गुजारी की दुआ से करेंगे। हम अपने गेस्ट के साथ, खुदा के खादम के साथ मिलकर शुक्र गुजारी की दुआ करेंगे। आए आप सब भी हमारे साथ अपनी आंखों को बंद करें और शुक्र गुजारी की दुआ करें। खुदावंद पाक खुदा, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ करता हूँ ज़िंदगी के आज इस सहानी खूबसूरत शाम के लिए जो तूने हमें ये मुमकिन किया कि हम इकट्ठे होकर तेरे मज़बा पर आएँ और सजदा रेज़ होकर तेरी कदम बोसी कर सकें, तेरी कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, सीख सकें। तेरा पाक रूह जो हमारी हमेशा मदद और रहनुमाई करता है, उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। सारे इस सेटअप के लिए और खुदा तेरा शुक्र हो कि तूने खुदावंद अपने बंदा को ये तौफीक बख्शी है कि उस शहर से खुदा पूरी दुनिया में खुदा और आइज़क टीवी की वसातत से पूरी दुनिया में ये पैगाम पहुँचे कि लोग बरकत पर बरकत किस तरह पा रहे हैं। हमें तौफीक बख्श दे और इसके हदूद को बढ़ाकर और ज़्यादा बरकत दे, यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच पास्टर साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। जैसा कि आपने फरमाया कि खुदावंद अपने खादमों को कुव्वत से भरकर इस्तेमाल करता है। मैं देखता हूँ कि खुदावंद आपको शहर चीचा वतनी में ना सही बल्कि पूरी दुनिया में अब खुदा आपको इस्तेमाल कर रहा है आइज़क टीवी के वसीला से। थैंक यू। और इसके अलावा आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी गए हैं और खुदा की खिदमत आपने की है। इसी तरह हम आज देखें तो खुदा अपने खादम को, पास्टर अनवर फजल को पूरी दुनिया में इस्तेमाल कर रहा है और आइज़क टीवी अब हर घर में है और बहुत से लोग खुदा के पाक कलाम के बारे में जान रहे हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं पास्टर साहब? मैंने आइज़क टीवी की 3,20,000
ان کی چینل کی اماؤنٹ دے کر ان کو ان کی مدد کیا تاکہ لوگوں تک اور زیادہ پیغام پہنچے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے کم از کم 17 لوگوں کو ڈش لگوا کر دیے تاکہ یہ پیغام آئزک ٹی وی کا پیغام گھر گھر تک پہنچے, لوگ دیکھیں اور وہ روحانی طور پر ترقی کر سکیں اور خداوند کی آمد کے لیے تیار ہو سکیں. جی بالکل سر. اسی طرح ہمیشہ خدا کے خادم کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ میرا نہیں ہے بلکہ ہم سب کا ہے. سب کی کوششوں سے, سب کے دعاؤں کے وسیلہ سے خدا نے اپنے خادم کو چنا ہے اور خدا نے اپنے خادم کو کھڑا کیا ہے کہ وہ پوری دنیا میں انجیل کی منادی کر سکیں. اور اسی طرح آپ نے مختلف لوگوں کو ڈشز مہیا کی ہیں تاکہ وہ آئزک ٹی وی کو دیکھ سکیں اور خدا کے کلام کے بارے میں جان سکیں. میں ان ساری باتوں کے لیے خدا کا شکر گزار ہوں اور آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. آپ کی ساری کاوشوں کو میں دعا گو ہوں کہ خدا آپ کو برکت دے. اسی طرح آپ خدا کے پیار کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ خدا اپنے لوگوں سے کیسا پیار کرتا ہے. جیسے آپ نے خدا کی محبت کے بارے میں سوال کیا, کلام مقدس میں یوحنا کی لکھی گئی معرفت انجیل اس کا 3 باب 16 میں لکھا ہے, کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. یہ آیت کے اندر 31 یعنی 31 لفظ آتے ہیں, یعنی ایک پورے مہینے کے. اور خدا اس کا مطلب ہے کہ ہر روز ہر وقت ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے. اگر ہم اسے دور بھی چلے جائیں پھر بھی وہ ہم سے محبت کرتا ہے. اس نے اپنی محبت کا اظہار صلیب پر کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا دے دیا. خدا محبت کا ماڈل ہے, نمونہ ہے, اور وہ لاسانی اس نے محبت کی ہے جس کی مثال دنیا میں کوئی نہیں مل سکتی. اس لیے ہم خدا کے ہمیشہ شکر گزار ہیں کہ وہ ہر پل ہمیں محبت کرتا ہے, مگر ہم سے نہیں بلکہ ہماری خطاؤں گناہوں سے نفرت کرتا ہے اور ہمیں بے حد پیار کرتا ہے. جب ہم سمجھتے ہیں کہ خدا ہمیں چھوڑ گیا ہے, لیکن اس وقت بھی خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے, اس لیے کہ ہم اس کے روحانی طور پر بیٹیاں اور بیٹے ہیں اور بے حد وہ تعریف عزت تمجید کے لائق ہے. آمین. بالکل, بہت اچھے طریقے سے سر آپ نے خدا کی محبت کے بارے میں ہمیں بتایا. اسی طرح سر آپ دیکھنے والے تمام ناظرین کو خدا کے پاک کلام میں سے کیا آج سکھانا چاہتے ہیں؟ میں چاہوں گا کہ آج ہم پیدائش کی کتاب اس کا 5واں باب اس کی 21 آیت سے 24 آیت تک پڑھیں گے. اس حوالے میں ہنوک کی زندگی کے بارے میں جانتے ہوئے اس سے ہم کچھ سیکھیں گے کہ اس کی زندگی میں کیا خوبیاں تھیں. اور میں یہاں پڑھنا چاہوں گا خداوند کے مقدس کلام سے پیدائش کی کتاب اس کا 5واں باب اور 21 آیت میں لکھا ہے, اور ہنوک 65 برس کا تھا جب اس سے متوسلہ پیدا ہوا, اور متوسلے کی پیدائش کے بعد ہنوک 300 برس تک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں. اور ہنوک کی کل عمر 365 برس کی ہوئی, اور ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا. کلام کے پڑھے سنے جانے پر اس کی خاص برکت نازل ہو. آمین. بائبل مقدس کے اندر 3 ہنوک ہیں. تینوں کے نام کا مطلب ایک ہی ہے, یعنی تربیت یافتہ, مخصوص کیا ہوا. پہلا ہنوک وہ قائن کا بیٹا جس نے اپنے بھائی حابل کو قتل کیا, اور وہ نود کے علاقہ میں جب چلا گیا تو اس کے اولاد ہوئی, اور پہلا بیٹا جو ہے وہ اس کا نام بھی ہنوک تھا. اور اس کے بعد ہمیں تواریخ کے 5ویں باب کی 3 آیت میں روبن کا بیٹے کا ذکر ملتا ہے. تیسرا ہم اگر دیکھیں اس کی 18 آیت میں, بلکہ
17 آیت میں 18 آیت میں پیدائش کے 5ویں باب میں، اور یارد 162 برس کا تھا جب اس سے ہنوک پیدا ہوا، یعنی ایک وہ ہنوک جو یارد کا بیٹا ہے، اس کی زندگی کے بارے میں ہم نے سنا کہ وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، کتنے سال ایمان کی زندگی بسر کی، 300 سال تک، اور 65 برس وہ دنیاوی زندگی بسر کی۔ آج مجھے اور آپ کو بھی ضرورت ہے کہ آپ اس سبق سے، اس حوالے سے ہم سیکھتے ہیں کہ ہمیں بھی خدا کے ساتھ ساتھ روحانی زندگی بسر کرنا ہے جی۔ اور جو دنیاوی زندگی بسر کر چکے ہیں آج سے پیشتر، جب ہم نہیں جانتے تھے کہ خدا کے ساتھ ساتھ چلنے کا کیا مطلب ہے، وہ روحانی زندگی ہے، آسمانی زندگی ہے، آسمانی شہری بن جاتے ہیں ہم جب خدا کے ساتھ ساتھ سفر گزارتے ہیں۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے جیسے لکھا ہے کہ اس کا ایمان تھا کہ میں نہیں مروں گا۔ جی۔ جو بائبل کی تاریخ ہے وہ خدا کے کلام میں ہمیں عبرانیوں 11واں باب ملتا ہے، ایمان کا باب کہا جاتا ہے، جیسے 5واں باب جی۔ یہ قبرستان کا باب بھی کہا جاتا ہے، تب وہ مرا، تب وہ مرا، تب وہ مرا، ہر آیت کے اندر لکھا ہے۔ اور پہلا کرنتھیوں 13واں باب محبت کا باب، ہر آیت کے اندر محبت کا لفظ ملتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر وہ خدا کا بندہ ہنوک، جس کا مطلب ہے تربیت یافتہ، مخصوص کیا ہوا، وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، لکھا کہ وہ غائب ہو گیا۔ یونانی میں اس کا مطلب ہے کہ وہ منتقل ہو گیا، یہاں سے زمین سے آسمان پر چلا گیا۔ اس کو گھوڑے پالنے کا بڑا شوق تھا اور یہ بہت زیادہ گھوڑے پر سفر کرتا تھا۔ تلمود کے اندر بیان ہے کہ یہ اپنے گھوڑے پر ہی سفر کرتا ہوا غائب ہو گیا اور وہ منتقل ہو گیا، آسمان پر چلا گیا۔ اسی طرح یہ یہودا کے خط کے اندر اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے کہ یہ بے دینوں کو ہمیشہ کی سزا، ابدی سزا سے بچانے کے لیے ان کی مدد کرتا رہا، ان کو تربیت اور نصیحت کرتا رہا، ان کو تنبیہ کرتا رہا کہ وہ گناہ کرنے سے باز آئیں، اور ایمانداروں کو وہ مضبوط کرتا رہا کہ وہ اپنے ایمان میں مضبوط رہیں۔ اس لیے کہ لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ بغیر ایمان کے ہم خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ خدا کی خوشنودی اسی میں ہے کہ ہم ایمانداری کی زندگی بسر کریں اور خدا کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں، کیونکہ کلام میں ایک حوالہ ملتا ہے ہمیں، پہلا کرنتھیوس کے 5ویں باب کی 13 آیت میں لکھا ہے کہ اپنے آپ کو جانچو اور آزماؤ ایمان پر ہو یا کہ نہیں۔ افسوس کی بات، ہم کیا کرتے ہیں، دوسروں کو آزماتے رہتے ہیں، دوسروں کو جانچتے رہتے ہیں، دوسروں کو پرکھتے رہتے ہیں کہ یہ ایمان پر نہیں ہے، لیکن یہاں پر لکھا ہے اپنے بارے میں جانچو اپنے آپ کو، پرکھو اپنے آپ کو، اپنے آپ کے اندر ایکسپیرینس ہونا چاہیے۔ ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں تجربہ کرتے رہنا چاہیے کہ میں ایمان پر ہوں یا نہیں۔ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی آپ سر کے اندر درد ہے تو اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کریں، خداوند تو مجھے شفا بخش دے۔ جب آپ کو شفا مل جائے گی، آپ کا یہ تجربہ ہو جائے گا، ایکسپیرینس ہو جائے گا، ہاں میرا ایمان کام کرتا ہے، جی میرا ایمان کام کرتا ہے۔ کوئی اور کسی کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں، کسی اور مسئلے کے لیے دعا کر رہے ہیں، یا کسی بیمار کے لیے یا بدرو گرفتہ کے لیے کر رہے ہیں، تو آپ کو اپنے ایمان کا پتہ چلتا ہے کہ میں ایمان پر ہوں۔ ہنوک کا ایمان تھا کہ میں موت کو نہیں دیکھوں گا۔ جی عبرانیوں 11ویں باب کی 5ویں اور 6ٹھی آیت میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ وہ اسی لیے اٹھایا گیا کہ وہ کہتا تھا کہ میں نہیں مروں گا، لہذا اس کے ایمان کے باعث وہ زندہ آسمان پر اٹھایا گیا۔ یہ پرانے عہد نامہ کے اندر ہمیں 3 لوگوں کا خاص طور پر ذکر ملتا ہے، بلکہ 2 کا، ایلیا کا ذکر ملتا ہے کہ وہ بھی زندہ اٹھایا گیا۔ لیکن نئے عہد نامہ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو دنیا کے اندر کروڑوں اربوں
لوگ جب یسوع مسیح آئے گا آمد ثانی یعنی دوسری آمد جب ہوگی تو اتنے لوگ اٹھائے جائیں گے جو ایمان میں مر چکے ہیں، مسیح پر ایمان رکھتے ہوئے مر چکے ہیں، وہ پہلے وہ زندہ ہوں گے اور پھر باقی جو زندہ ہوں گے ایماندار وہ بھی اٹھائے جائیں گے اور وہ یسوع مسیح کے ساتھ آسمان پر چلے جائیں گے۔ اس لیے آج ہم اس کی زندگی سے یہ سیکھتے ہیں کہ ہمیں ایمان کی زندگی بسر کرنے کی بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کئی بار سرکس کے اندر یہ ایک تار کے اوپر وہ کرتب کرتے ہوئے یا سفر کرتے ہوئے یا چلتے ہوئے ہمیں کئی لوگ نظر آتے ہیں، کچھ موٹر بائک چلاتے ہیں، یہ ان کے ایمان کی بات ہے، ساری ان کے ایمان کی پریکٹس ہے۔ اسی طرح ہمیں اپنے ایمان کی پریکٹس ہر روز کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہم اپنے لکھا کہ اپنے ایمان کا آزمائیں، ایمان کو اپنے ایمان کو پرکھیں، اور اسی طرح جب ہم کامیاب ہوتے ہیں تو خدا خوش ہوتا ہے، خدا باپ خوش ہوتا ہے کہ میرے بچے ایمان کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس لیے آج حنوک کی زندگی سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہمیں خدا کے ساتھ ساتھ چلتے رہنا چاہیے اور اندازہ کرنا چاہیے کہ میں نے شیطان کے ساتھ، ابلیس کے ساتھ کتنا وقت گزارا ہے اور خدا کے ساتھ کتنا وقت گزارا ہے اور کب سے شروع کیا ہے۔ ابلیس ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا دنیا داری کا سفر جو ہے وہ صرف 65 برس کا ہے، صرف 65 سال گزارے، 300 سال خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور ایک پل بھی خدا سے جدا نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ گناہ کرنے سے باز رہا، ہمیشہ گناہ کرنے سے وہ باز رہا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ جب بھی ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو خدا کے خلاف کرتے ہیں، کیونکہ خدا منع کرتا ہے کہ گناہ نہیں کرو۔ جب ہم کرتے ہیں تو اس کا مطلب خدا کی حکم عدولی کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا کو ناراض کرتے ہیں، مگر پھر بھی خدا کی محبت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح مصر بیٹے کی ہمیں ایک مثال ملتی ہے، تمثیل ملتی ہے کہ وہ کئی سالوں تک وہ اپنا مال و متا وہ سب کچھ برباد کر کے واپس آ جاتا ہے گھر میں، تو باپ اس کو بحال کرتا ہے، اس کو عزت کرتا ہے، اس کو نئے کپڑے پہناتا ہے، اس کو رنگ پہناتا ہے اور اس کے لیے بڑی خوشی منائی جاتی ہے۔ اسی طرح جب ہم واپس آتے ہیں گناہ کرنے کے بعد خدا کے پاس آ جاتے ہیں تو آسمان پر بڑی خوشی ہوتی ہے اور خدا خوش ہوتا ہے۔ یہ خدا کی مرضی ہے کہ ہم ایسا کریں، اپنے آسمانی باپ کو، وہ ہمارا روحانی باپ ہے، اس کو خوش کریں اور اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں۔ بالکل جی، تھینک یو ویری مچ پاسٹر صاحب، خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے ہمیں بتایا۔ یقیناً ہم اس دنیا میں ہیں لیکن ہم جو زندگی ہے وہ اپنی اگلی دنیا کی جی رہے ہیں۔ جو ہم یہاں پر کرتے ہیں ہمیں یہ چیک کرنا چاہیے، ہم نے سارا دن جو کام کیے، رات کو جب ہم سارے کام کر کے آتے ہیں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے خدا کے مطابق کتنے کام کیے، کیا ہم سارا دن خدا کے مطابق چلے ہیں یا خدا کے مطابق نہیں چلے ہیں۔ اسی طرح آپ نے بہت اچھے طریقے سے خدا کے پاک کلام میں سے ہمیں سکھایا۔ اس ساری باتوں کے لیے خدا کا شکر گزار ہوں۔ اسی طرح پاسٹر صاحب آپ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو آخر میں کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ تھینک یو سر، آپ نے میرے خاندان کے لیے برکت چاہی، میں اس بات کے لیے آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ آپ نے کافی ایسے کلمات بولے جو میرے لیے برکت اور میرے خاندان کے لیے ہیں۔ میں آخر میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں، جیسے ہم نے یہ آج کلام میں سے سیکھا ہے کہ جس طرح حنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، دنیاوی زندگی کی بجائے روحانی زندگی اس کی کئی گنا، اس کے غالباً 4-5 گنا اس کی زیادہ لمبی ایج ہے۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ آج ہی سے جن لوگوں نے اس پیغام کو سنا ہے وہ اپنی پرانی زندگی جو دنیاوی زندگی ہے اس کو پیچھے کریں اور روحانی زندگی کو شروع کریں، یعنی خدا کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں تاکہ اس کی طرح آپ ایسا ممکن ہے کہ زندہ بھی اٹھائے جا سکتے ہیں۔ اگر
ایمان رکھیں گے کہ میں موت کو نہیں دیکھوں گا تو یہ کلام کے مطابق یہ بالکل ممکن ہے۔ خدا معجزات کا خدا ہے، وہ جہاں نہیں بولتا وہاں سے بھی کاٹ لیتا ہے، جہاں نہیں بکھیرتا وہاں سے بھی اکٹھا کر لیتا ہے۔ اس لیے ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آج خدا نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اس کے کلام کی کچھ باتوں کو سیکھ سکیں۔ میری درخواست ہے کہ آپ سب سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، وہ ہمیشہ آئزک ٹی وی کو جتنا بھی کلام سنتے ہیں، جتنی باتیں کرتے ہیں ان پر عمل کرنے کی خدا ان سب کو توفیق بخشے۔ آمین آمین۔ تھینک یو ویری مچ پاسٹر صاحب، خداوند آپ کی خدمت کی حدوں کو بڑھائے اور خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور خدا کے پاک کلام میں سے ہمیں سکھایا اور اپنی زندگی کے تجربہ میں سے بھی ہمارے ساتھ کچھ شیئر کیا۔ ان ساری باتوں کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تھینک یو سر، آپ کو بھی خداوند کرے۔ آمین، تھینک یو۔ اسی طرح ویورز اب ہم آخر میں دعا کریں گے، آپ سب بھی ہمارے ساتھ مل کر ایمان کے ساتھ دعا کریں۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ ہاللیلویا 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 ہاللیلویا۔ پیارے پاک آسمانی خدا، شکر گزار ہوں آج کے دن کے لیے، آج کے وقت کے لیے، لمحہ کے لیے پیارے خداوند جو آپ نے ہم سبوں کی زندگی میں بخشا ہے۔ پیارے خداوند ہم آپ کو سجدہ کرتے ہیں۔ پیارے خداوند ہم گھٹیں آپ بڑھیں، پیارے خداوند، پیارے خداوند ہم چھپے آپ نظر آئیں۔ پیارے خداوند، پیارے خداوند آپ نے اپنے کلام میں لکھا ہے کہ مجھ سے سیکھو۔ پیارے خداوند ہمیں سکھا کہ پیارے خداوند ہم کیسے روحانی زندگی میں ترقی کر سکیں، اور پیارے خداوند کیسے ہنوک کی طرح، آپ کے بیٹے کی طرح پیارے خداوند آپ کی فرما برداری میں رہ سکے۔ پیارے خداوند جس طرح ہم دنیاوی زندگی میں بڑھیں ویسے ہی پیارے خداوند روحانی زندگی میں بڑھتے جائیں۔ پیارے خداوند دعا کرتا پاسٹر صاحب کے لیے، ان کے گھرانے کے لیے، اور پیارے خداوند ان کے چرچ کی کلیسیا کے لیے دعا گو ہوں کہ خداوند ان کی چرچ کی کلیسیا جو ان سے بہت پیار کرتی ہے، محبت کرتی ہے، پیارے خداوند آپ ان کو برکت دیں۔ پیارے خداوند اسی طرح حیات آباد کے لیے پیارے خداوند وہاں پہ رہنے والے تمام لوگوں کے لیے برکت کو، بلیسنگ کو مانگتا۔ پیارے خداوند آپ کا بیٹا یسوع ناصری پیارے خداوند ان کی زندگیوں میں کام کرے، اور پیارے خداوند وہ اور زیادہ اپنی روحانی زندگی میں بڑھتے جائیں۔ پیارے خداوند اسی طرح دعا گو ہوں آج کے سارے پروگرام کے لیے بھی پیارے خداوند آپ نے توفیق بخشی، قوت دی، طاقت دی۔ پیارے خداوند اس ساری باتوں کے لیے پیارے خداوند جو آپ کی مرضی کے مطابق ہوئی ہیں، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پیارے خداوند دعا کرتا سینئر پاسٹر انور فضل کے لیے، پیارے خداوند مدر ندا کے لیے، ایزک ٹی وی کی تمام ٹیم کے لیے پیارے خداوند جو پیارے خداوند دن رات آپ کی خدمت کرتے ہیں۔ پیارے خداوند جو انجیل کو لوگوں تک، پیارے خداوند انجیل کے پیغام کو، خوشخبری کو پیارے خداوند لوگوں تک پہنچانے میں پیارے خداوند لگے رہتے ہیں۔ پیارے خداوند سب کو برکت دیں، پیارے خداوند سب کے ساتھ ہوں۔ پیارے خداوند اسی طرح دعا کرتا اپنے شہر چیچا وطنی کے لیے، چیچا وطنی کی تمام کلیسیا کے لیے۔ پیارے خداوند تو چیچا وطنی کو ترقی دے، پیارے خداوند تو چیچا وطنی کو سرفرازی دے۔ یسوع کے نام سے پیارے خداوند چیچا وطنی میں ریوائول آئے۔ پیارے خداوند یہاں کے تمام چرچز کو برکت دے۔ پیارے خداوند یہاں کے لوگوں کو پیارے خداوند بدلنے کی توفیق بخش۔ پیارے خداوند اسی طرح دعا گو ہوں یہاں کی قیادت کے لیے، جناب رائے حسن نواز صاحب کے لیے، رائے مرتضیٰ صاحب کے لیے، پیارے خداوند اسی صاحب کے لیے خداوند میں ان کے لیے برکت مانگتا ہوں۔ پیارے خداوند آپ ان کو برکت دیں، ان کو اور قوت طاقت دیں تاکہ پیارے خداوند وہ چیچا وطنی کی ترقی کے لیے اور کام کر سکیں۔ پیارے خداوند یہاں کے ایس ایچ او صاحب کے لیے، پولیس کے تمام محکمے کے لیے دعا
दुआ करता। प्यारे खुदावंद सबको सरफराज कर, प्यारे खुदावंद बुलंदी दे। प्यारे खुदावंद इसी तरह अपने बंदा प्यारे खुदावंद हमारे मुल्क के हेड के लिए, वज़ीर आज़म साहब के लिए प्यारे खुदावंद दुआ करता। प्यारे खुदावंद जो इस वक्त प्यारे खुदावंद स्ट्रगल कर रहे हैं प्यारे खुदावंद हमारी कौम के लिए, प्यारे खुदावंद हमारे मुल्क की तरक्की के लिए, प्यारे खुदावंद आपका पाक रूह उनको हिकमत दे, उनको जोर दे, ताकि प्यारे खुदावंद हमारा मुल्क और ज़्यादा बुलंदी की तरफ जाता रहे। यीशु के नाम से प्यारे खुदा दुआ करता देखने वाले तमाम व्यूअर्स के लिए। प्यारे खुदावंद तू इनके साथ हो। प्यारे खुदावंद आज अगर कोई बीमार है तो यीशु के नाम से शिफा पाए। प्यारे खुदावंद आज आपका बेटा यीशु इनकी जिंदगियों में काम करे। प्यारे खुदावंद रहम कर प्यारे खुदावंद आपके रूहुल कुद्दस की आग आए प्यारे खुदावंद, और प्यारे खुदावंद एक एक को छुए, एक एक की जिंदगी में काम करे। प्यारे खुदावंद जो आज चारपाई पर हैं प्यारे खुदावंद यीशु के नाम से अपनी चारपाई उठाएं प्यारे खुदावंद उठ खड़े हों प्यारे खुदावंद यीशु के नाम से जिन लोगों को दिल की बीमारियां हैं सारी जाती रहें प्यारे खुदावंद यीशु के नाम से। अगर किसी को फाइनेंशियली तौर पर प्रॉब्लम है तो यीशु के नाम से खुदावंद सारी फाइनेंशियली प्रॉब्लम जाती रहे प्यारे खुदावंद आप करने की कुदरत रखते हैं प्यारे खुदावंद। हम कुछ भी नहीं हैं प्यारे खुदावंद, हम जीरो हैं, आप हमारे हीरो हैं प्यारे खुदावंद हम में कोई खूबी नहीं, बल्कि प्यारे खुदावंद आपने हमें कीचड़ से भरे हुए लोगों को प्यारे खुदावंद उठाकर खड़ा किया है। जलाली अब्बा हमारी दुआ को सुन प्यारे खुदावंद, तू हमें बरकत दे प्यारे खुदावंद। शुक्रिया अदा करता प्यारे खुदावंद, जो कुछ दुआ में मांगा आपने सब कुछ मुहैया किया, सब कुछ देने के लिए आपका शुक्रिया अदा करता मसीह के नाम से आमीन आमीन। जी वीवर्स, इसी तरह हमारे प्रोग्राम का वक़्त ख़त्म हुए जाता है। मेरा ईमान है कि आज की दुआ के वसीला से खुदा के बेटे यीशु नासरी ने आपकी ज़िंदगी में काम किया है। मिलते हैं नए प्रोग्राम में अपने नए गेस्ट के साथ। खुदावंद आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस पाकिस्तान। गॉड ब्लेस एजिक टीवी। गॉड ब्लेस चीचा वतनी। गॉड ब्लेस पास्टर अनवर फजल। पाकिस्तान जिंदाबाद।